नाज़रीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम। जी सिंध नाज़रीन, आज हम बात करेंगे सिंधी कल्चर डे की। सिंधी कल्चरल डे आज ना सिर्फ ये कि सिंध के कोने कोने में, कस्बे कस्बे में, शहर शहर में मनाया जा रहा है, बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी सिंधी बस रहे हैं, हिंदू हों, मुसलमान हों, सिख हों, ईसाई हों, जो भी सिंधी आज पूरी दुनिया में बस रहे हैं, वो आज अपना कल्चरल डे मना रहे हैं। इस डे की बात करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आपने अभी तक अपील टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को पुश करें, प्रोग्राम को लाइक करें और शेयर करें ताकि हम ख्याल दोस्तों तक बात पहुंची जा सके। ये सिंधी कल्चरल डे है क्या, इसके मनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई, क्या इससे पहले सिंध का कोई कल्चर नहीं था, ये सारी बातें हैं जिन पर आज मैं आपके साथ सैर हासिल बात करना चाह रहा हूँ। सिंधी तहजीब, सिंधी कल्चर 5000 साल कबल मसीह भी इस धरती पर मौजूद था। मोहनजोदड़ो इस बात का गवाह है। उसके साथ साथ सिंध की अपनी रिवायतें, अपनी रीतें, अपनी रस्में, अपने खाने का अंदाज़, पहनने का अंदाज़, उठने बैठने का अंदाज़ वो भी मौजूद है। अच्छा, और अगर हम सिंध को 4-5 सिंध के डिवीज़नों तक महदूद कर दें सिंधी कल्चर को, तो मेरे ख्याल में ये भी सिंध के साथ या सिंधी कल्चर के साथ नाइंसाफ़ी होगी, क्योंकि इंडस सिविलाइजेशन, सिंधु माथरी की तहजीब, दरियाए सिंध की तहजीब, वो यहाँ समंदर पर दरियाए सिंध ख़त्म होता है, गिलगित बल्तिस्तान पता नहीं कहाँ कहाँ से होता हुआ ये दरिया आता है। जहाँ जहाँ से दरिया सिंध गुज़रता है हम उसे सिंधु तहजीब कहते हैं, सिंधु माथरी की तहजीब कहते हैं, हम इंडस डेल्टा कहते हैं। हम उसे एक ही रिश्ते में, एक ही सांचे में हम उसे जोड़ते हैं। सिंध का जो लहजा है, सिंधी जो ज़बान है, हम अगर दरियाए सिंध के साथ सफ़र करें तो वो हमें उसकी झलक हमें पंजाब में भी नज़र आएगी, सराइकी बेल्ट तो पूरे का पूरा। उसकी झलक हमें किलास में भी नज़र आएगी तो गिलगित में भी नज़र आएगी। रेडियो PTV पर शाम को एक शीना ज़बान में ख़बरें आती हैं, वो अगर आप ख़बरें सुनेंगे तो उसमें आधे से ज़्यादा जो अल्फाज हैं वो सिंधी के हैं। इसी तरीके से आप जैसलमेर की तरफ चले जाएं, आप राजस्थान की तरफ चले जाएं, वहाँ पर जो राजस्थानी ज़बान बोली जाती है वो आधे से ज़्यादा जो है उसमें सिंधी के अल्फाज हैं। और आजकल तो वहाँ पर जो सिंधी, यहाँ सिंध के जो गाने हैं, लोकगीत हैं, गाने हैं, नग़मे हैं, वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा मकबूल हो रहे हैं, क्योंकि ज़बान बिल्कुल एक जैसी हैं। इस तरीके के साथ 10-15 बरस पुरानी बात है, आप इसको सर्च कर सकते हैं गूगल पे, कि एक साहब भारतीय सुप्रीम कोर्ट में गए और उन्होंने कहा कि हमारा जो वंदे मातरम, जो हमारा कौमी तराना है, उसमें सिंधु दरिया का, सिंधु तहजीब का, सिंध का नाम आता है, लिहाजा इसको इससे निकाल दिया जाए, क्योंकि अभी वो जो दरिया सिंध है वो हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पाकिस्तान में है। तो वहाँ की अदालत ने जो फैसला दिया उसमें ये कहा गया कि अगर आप दरिया सिंध को निकाल देते हैं तो फिर बड़े सगीर में बचता क्या है, लिहाजा इसको हम नहीं निकाल सकते। ये बातें हैं जो हमें एक दूसरे के साथ शेयर करनी चाहिए। ये सिंध है जिसके लिए रिसालत इमाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा करते थे कि मुझे सिंध से ठंडी ठंडी हवाएं आती हैं। और ये जो अजरक जो मैंने अब इस वक्त पहना हुआ है, ये रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको बहुत ज़्यादा पसंद किया। और ये भी एक रिवायत मिलती है कि करबला के मैदान में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा था कि मेरे साथ लड़े नहीं, मेरे साथ हरम है, मेरे साथ ख़वातीन हैं, मेरे साथ बच्चे हैं, अगर मेरे साथ आप जंग ना करें
تو میں اپنے بچوں کے ساتھ سندھ جانے کو تیار ہوں، لیکن انہیں سندھ آنے نہیں دیا گیا۔ یہ ایک ایسی باتیں ہیں جو آج کے دن ان کا کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہ دن ہم نے منایا کیوں؟ یہ دن سندھ واسیوں نے، سندھ کے لوگوں نے، سندھ کے باسیوں نے اتنے جذباتی کیوں ہو گئے، کیوں منانے لگے؟ یہ اس کا میں آپ کے ساتھ تذکرہ کروں کہ صدر مملکت تھے جب آصف علی زرداری۔ آصف علی زرداری عام طور پر جب اسلامی ممالک کے دورے پہ جایا کرتے تھے تو وہ جس طریقے کے ساتھ شلوار قمیص پہنتے ہیں، اس کے اوپر ویسکٹ اور سندھی ٹوپی جو پہنتے ہیں وہ پہن کے جایا کرتے تھے۔ جیسے ایران چلے گئے تو اسی لباس میں گئے، سعودی عرب گئے، ادھر ادھر جاتے تھے۔ اسلامی ممالک میں تو زیادہ تر ان کا یہی لباس ہوتا تھا اور اچھا تھا، اپنے لباس سے قوم میں پہچانے جاتے ہیں، لوگ پہچانے جاتے ہیں۔ تو وہ افغانستان کے صدر حامد کرزئی کی دعوت پر افغانستان کا انہوں نے دورہ کیا، تو اس میں بھی وہی ان کا اسٹائل تھا۔ تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب جو ان دنوں میں جیو میں کام کرتے تھے، جو کہ پہلے آصف علی زرداری صاحب کے قریبی احباب میں شامل ہوتے تھے، اور جب وہ اقتدار میں آئے آصف علی زرداری صاحب تو انہوں نے ان کو پی ٹی وی کا چیئرمین مقرر کیا تھا، لیکن بعد میں پتہ نہیں کیا ان کے آپس میں اختلاف ہوئے، تو یہ کوئی بھی خبر جو ہے وہ آصف علی زرداری کے خلاف جو ہوتی تھی وہ ضائع ہونے نہیں دیتے تھے۔ اس دن بھی ان کے پروگرام میں اسلام آباد کے مشہور صحافی صالح ظافر صاحب، ظفر نہیں ظافر، صالح ظافر صاحب ان کے پروگرام میں آئے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے تنزیہ کہا کہ یہ سندھی ٹوپی پہن کر کے افغانستان گئے ہیں، اور اس پر صالح ظافر نے کہا کہ یہ جاہلوں کا لباس ہے۔ اب لباس کے اوپر طنز کرنا، آپ جب دیکھیں گے کہ سارک کنٹریز کی کانفرنسیں جب ہوتی ہیں تو اس میں بھوٹان کے جو پریزیڈنٹ آتے ہیں ان کا لباس آپ دیکھیں، لیکن کبھی کسی کو ہمت نہیں ہوئی ہے کہ ان کے لباس کی طرف اشارہ کرے، انگلی اٹھائے یا ان پر طنز کرے۔ لباس پہ طنز نہیں کی جاتی، جو بھی لباس ہے جس کا بھی ہے اس کے لیے ہمیں احترام ہونا چاہیے۔ لیکن یہ ان دونوں صاحبان کی اس بات کی وجہ سے بہت زیادہ تکلیف پہنچی، اور ان دنوں میں یہ کریڈٹ جائے گا، بالکل کریڈٹ جائے گا جناب علی قاضی کی طرف۔ علی قاضی صاحب ان دنوں میں کے ٹی این کے روح رواں تھے، کاوش بڑا اخبار ہے سندھ کا، وہ اس کا ایک پلر تھے، اس کے ایڈیٹر تھے۔ علی قاضی دسترس رکھتے تھے بولنے میں بھی لکھنے میں بھی، تو انہوں نے اس کا جواب دینے کے لیے 2009 میں جو پہلا اتوار تھا، آج کی طرح اتفاق یہ ہے کہ وہ بھی 6 دسمبر ہی تھا، اور 6 دسمبر کو انہوں نے یوم ایکتا یعنی قومی یکجہتی کا دن منانے کا اعلان کیا۔ دوسرے ٹی وی چینلز، دوسرے سندھی اخبارات، دوسری اور تمام سیاسی پارٹیاں، سب کی سب جو پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف قوم پرست جماعتیں تھیں، وہ جو سیاسی جماعتیں پیپلز پارٹی کے خلاف تھیں، وہ سب اسی ایکتا کے نام پر متحد ہو گئے، اور انہوں نے یہ دن بڑے زور و شور سے منایا۔ اس کے بعد سے یہ روایت چل پڑی ہے۔ اچھا، اس اثنا میں ایک تنقید یہ بھی ہوئی اور ایک بات یہ بھی آئی کہ چونکہ 5 دسمبر کو میر مرتضیٰ بھٹو، ذوالفقار علی بھٹو کے بیٹے، بے نظیر بھٹو کے بھائی، جن کا قتل محترمہ بے نظیر بھٹو کی حکومت میں ہوا تھا جب وہ پرائم منسٹر پاکستان تھی، 1996 کی بات ہے، ان کے قتل کا فیصلہ 5 دسمبر کو آیا تھا، اور 6 دسمبر کو ایکتا دن کا دن منایا جا رہا تھا۔ تو کچھ لوگوں نے یہ تنقید کی تھی کہ میر مرتضیٰ بھٹو کے قتل کی خبر پر جو ریئیکشن آنا تھا اس کو سبوتاژ کرنے کے لیے یہ دن منایا گیا ہے۔ لیکن اگر ایسی بات ہوتی تو اس کے بعد یہ دن کیوں منایا جا رہا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ بات درست ہوتی تو اس کے بعد یہ دن کیوں منایا جا رہا ہے؟ اس کے بعد یہ دن بڑے عید کی طرح سندھ میں منایا جاتا ہے۔ اچھا، اس سے ایک تو ڈاکٹر شاہد مسعود اور صالح ظافر نے سندھ پر تنقید کی، سندھی کلچر پہ تنقید کی، لوگ لباس پہ تنقید کی، ٹوپی پہ تنقید کی، تو اس کی ایک مذمت تو بنتی ہے،
لیکن دوسرے الفاظ میں ایک طرح سے انہوں نے ایک نہ چاہتے ہوئے بھی جیسے سندھیوں پر ایک احسان یہ کر دیا کہ سندھی ٹوپی کا رواج جو ہے وہ پڑھے لکھے لوگوں میں ختم ہوتا جا رہا تھا. اجرک کا پہننا بالکل کم ہو گیا تھا، سوسی کا پہننا کم ہو گیا تھا، پٹکا پگڑی کا پہننا بالکل کم ہو گیا تھا. لیکن اس کی بات ویسے عام حالات میں کوئی سندھی پگڑی پہنے یا نہیں پہنے، لیکن جب اس کے بیٹے کی شادی ہوتی ہے تو بیٹا جب دولہا بنتا ہے تو وہ پگڑی ضرور پہنتا ہے، اور یہ اس میں شدت آئی ہے. اس کے بعد سندھی ٹوپی کو فروغ مل گیا. سندھی ٹوپی تو آج پورے افغانستان میں پہنی جاتی ہے، پورے KPK میں پہنی جاتی ہے، پنجاب میں پہنی جاتی ہے. کہ یہ سرائکی بیلٹ ہے وہ تو سارا سندھی کو وہاں کا اور یہاں کا تو کلچر، فیملیز، لوگ سب ایک ہی ہیں، کوئی فرق نہیں ہے. جو لوگ یہاں فرق یہ ہے کہ ہم یہاں بھٹو کہتے ہیں، وہ یہاں بھٹا کہتے ہیں، ہم یہاں سمرو کہتے ہیں، وہ وہاں سمرا کہتے ہیں. یہ ہم یہاں جونے جو کہتے ہیں، وہ وہاں جونے جا کہتے ہیں. الف کا اور واو کا جو فرق ہے بس وہ رہ گیا ہے، باقی تو ساری کی ساری کاسٹیں ہیں. یہ وہ اٹھنا بیٹھنا ریتیں رسمیں یہ ساری پورا بلوچستان جو ہے آپ چلے جائیں، بلوچستان کے جتنے بھی سردار ہیں وہ سب سندھی ٹوپی پہنتے ہیں. میں نے ایک مرتبہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب سے یہیں پہ خواجہ ہاؤس میں گپ شپ ہو رہی تھی، تو میں نے کہا کہ آپ سندھی ٹوپی بہت زیادہ پہنتے ہیں، اس کا ریزن کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں اس ٹوپی سے پیار کرتا ہوں، لو کرتا ہوں، احترام کرتا ہوں، کیونکہ یہ دنیا کی واحد ٹوپی ہے جس میں محراب بنا ہوا ہے، جس میں محراب بنا ہوا ہے. اور کسی بھی ٹوپی میں یہ بات میرے لیے بالکل نہیں تھی، اور میں نے یہ بات کہیں لکھی بھی. اور کل میں ایک ویڈیو کلپ سن رہا تھا اس کلچر ڈے کے حوالے سے. ایک دن کو اب ہم ثقافتی دن کے طور پر منا رہے ہوتے ہیں نا، تو اس میں ایک علامہ شہنشاہ حسین نقوی کی ایک میں کلپ سن رہا تھا. تو وہ بھی سندھ سے، سندھی کلچر سے پیار کی باتیں کرتے 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 جب سندھی ٹوپی پہ آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میں سندھی ٹوپی سے اس لیے پیار کرتا ہوں کہ اس میں سجدے کی جگہ پیشانی کو خالی چھوڑا گیا ہے، پیشانی کے اوپر ٹوپی نہیں آتی. یعنی ہر ایک کے سوچنے کا جو ایک یہ انداز ہے یہ اپنا ہے. اور پھر یہ ایک ٹریڈیشن ہو گئی ہے، جو بھی سندھ میں باہر سے مہمان آتے ہیں، انگریز ہوں، عرب ہوں، جو بھی ہوں، کسی بھی فورم پر ہوں، ان کو جو سب سے معتبر تحفہ ہوتا ہے وہ سندھی ٹوپی اور اجرک کا ہوتا ہے جو انہیں دیا جاتا ہے. اچھا، آج کے دن سندھ میں یہ نہیں ہے کہ صرف سندھی بولنے والے ہی یہ دن مناتے ہیں. اگر یہ بات کی جائے تو میرے خیال میں یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی، ناانصافی ہوگی. یہ دن سندھ میں رہنے والے اردو بولنے والے سندھی ہوں، پنجابی بولنے والے سندھی ہوں، پشتو بولنے والے سندھی ہوں، بلوچی بولنے والے سندھی ہوں، یا گلگتی بلتستانی بولنے والے جو ہیں وہ سندھی ہوں، جو جتنے بھی لوگ سندھ میں رہتے ہیں، ہندو ہوں، مسلمان ہوں، جو بھی ہوں، وہ سب بڑھ چڑھ کر اس میں جوش اور جذبے کے ساتھ حصہ لیتے ہیں. ایک بات جس کا تذکرہ میں کروں، بہت عرصہ قبل کراچی پریس کلب کی ایک بہت ہی معتبر جرنلسٹ نرگس خانم صاحبہ ہائیلی لٹریری پرسن تھی. میں نہیں سمجھتا کہ کراچی پریس کلب میں ان سے یا میاں محمد میاں صاحب سے کسی نے کوئی زیادہ بکس پڑھی ہوں گی. ہو سکتا ہے پڑھی ہوں، لیکن میری کیونکہ ان کے ساتھ نیاز مندی رہی، تو انہوں نے ایک بار مجھے مشتاق یوسفی صاحب کی 4 کتابیں ایک ساتھ پڑھنے کو، اور اس وقت تک ان کی آئی 4 کتابیں تھیں، تو وہ میں نے پڑھی. اس میں نے مشتاق یوسفی صاحب بھی راجستھان سے تھے، یعنی وہ بھی سمجھیں کہ سندھی ہی تھے. تقسیم کے بعد وہ یہاں آ گئے. انہوں نے جو اجرک کے اوپر مضمون لکھا اور اجرک کی 16 خاصیتیں انہوں نے بتائیں. مجھے افسوس ہے کہ آج وہ ان کا آرٹیکل مجھے نہیں ملا، اور مجھے یہ بھی یاد نہیں رہا کہ وہ 4 کتابوں میں سے کس کتاب میں تھا، ورنہ وہ آرٹیکل آج میں پڑھ کر کے سناتا نا تو سندھی کلچر اور اجرک کی بات سمجھ آتی. وہ کہتے ہیں کہ اجرک ایک سا لباس ہے کہ آپ جیت کر کے آ جائیں تو آپ کو اجرک کا تحفہ ملتا ہے. آپ شادی میں جا رہے ہیں تو آپ کے کاندھوں پہ اجرک سجا ہوا ہے. آپ نے سر پہ پگڑی باندھی ہے تو اجرک کی باندھی ہوئی ہے.
یہ کہتے کرتے 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 اس کا جو کلائمیکس ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ اتنا معتبر لباس ہے، اتنی معتبر چادر ہے کہ جب آپ مر جاتے ہیں تو کفن کے اوپر آپ کے اوپر اجرک ڈال دی جاتی ہے۔ یہ بہت کم لوگوں کو شاید پتہ ہو کہ سندھ میں ایک روایت ہے کہ جب کوئی مرد مر جاتا ہے، جب مرد مر جاتا ہے تو جو اس کے رشتہ دار ہوتے ہیں، جو اس کے عزیز ہوتے ہیں، جو تعزیت کے لیے آتے ہیں، اس کی تدفین سے پہلے تو وہ اپنے ساتھ جہاں پھول لاتے ہیں انہی کے ساتھ وہ اجرک بھی اپنے ساتھ لاتے ہیں، اور جب اسے غسل دے دیا جاتا ہے، کفن پہنا دیا جاتا ہے تو اس کے اوپر وہ اجرک ڈالتے ہیں۔ کہیں کہیں تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ سینکڑوں کی تعداد میں اجرکیں پڑ جاتی ہیں۔ جس وقت پھر اسے مردے کو قبر میں اتارا جاتا ہے تو اس وقت جو اجرکیں ہیں وہ وہاں سے لے کر کے رکھ دی جاتی ہیں۔ سندھ کا علاقہ لاڑ جس میں بدین آ جاتا ہے، حیدرآباد سے آگے ٹنڈو محمد خان، ٹھٹا، یہ وہ، وہاں کی تو یہ روایت ہے کہ آپ اگر کسی کے مہمان بن گئے، آپ کو دوستوں کو پتہ چل گیا، گاؤں والوں کو، لوگوں کو کہ جی فلاں صاحب کے پاس فلاں مہمان آیا ہے جس سے ملنے جانا ہے، تو جتنے بھی لوگ وہاں آپ سے کچہری کرنے کے لیے آئیں گے، ایک ایک کے ہاتھ میں ایک ایک اجرک ہوگا جو آپ کے لیے لائیں گے۔ یہ ایک محبت کی نشانی ہے، یہ ایک پیار کی نشانی ہے، اور اس نشانی سے اس لیے بھی زیادہ پیار کیا جاتا ہے کہ یہ ہماری رسالت مآب کو بھی بہت زیادہ پسند ہے۔ اس دن کی مناسبت کے ساتھ بلاول بھٹو زرداری کا میسیج بھی آیا ہے، سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ کا میسیج بھی آیا ہے، لیکن سچی بات ہے، میں دل کی بات کر رہا ہوں، مجھے اس حوالے سے پنجاب کے وزیر اعلیٰ جناب محمد عثمان بزدار صاحب کا جو میسیج ہے وہ بہت ہی اچھا لگا۔ انہوں نے بہت ہی ایک اچھا اور ایک صوبائی ہم آہنگی کے حساب سے بہت ہی شاندار کارنامہ سر انجام دلایا ہے کہ انہوں نے وہاں پر علن فقیر جو سندھ کے بہت ہی بڑے لوک فنکار تھے ان کا پورٹریٹ بنوایا ہے، اور وہ پورٹریٹ وہ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں لگوانا چاہتے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اور لوگوں کو بھی ان کی اس بات سے دوسرے صوبے بھی اس ہم آہنگی کا مظاہرہ کریں۔ آج کے دن ہمیں جس جوش اور جذبے کے ساتھ سندھی کلچر ڈے منا رہے ہیں، اسی جوش اور جذبے کے ساتھ ہمیں پنجابی کلچر سے، ہمیں پشتون کلچر سے، ہمیں بلوچی کلچر سے بھی اپنی محبت شو کرنی ہے۔ اور اس دن کے بعد سے اب بلوچی کلچر ڈے بھی منایا جاتا ہے، پشتون کلچر ڈے بھی منایا جاتا ہے۔ لاسٹ ایئر پنجابی کلچر ڈے کا بھی اناؤنس ہوا تھا، لیکن پھر یہ جو کرونا کی وجہ سے وہ دن نہیں ہو سکا تھا۔ اور مبارکباد کی مستحق ہے محترمہ سمن رائے صاحبہ جو الحمرا کی ڈائریکٹر جنرل ہیں، کہ انہوں نے آج وہاں پر بھی ایک شاندار تقریب کا جو ہے وہ اہتمام کیا ہے۔ مجھے یاد ہے ایک بار جن دنوں میں سندھ میں وزیر اعلیٰ ہوا کرتے تھے ارباب رحیم، ڈاکٹر ارباب رحیم، اور بین الصوبائی رابطہ کے وزیر تھے ڈاکٹر سہراب سرکی۔ یہاں پر ان کے ڈپارٹمنٹ کی سیکریٹری تھی میڈم مہتاب اکبر راجتی صاحبہ، پاکستان کا بہت بڑا معتبر نام۔ تو ایک صحافیوں کا ایک ڈیلیگیشن جا رہا تھا، تو راشدی صاحبہ نے مجھے کہا کہ آپ بھی اس میں جائیں۔ میں نے کہا میں جا کے کیا کروں گا؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ جائیں گے، اور آج جب آپ واپس آئیں گے تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوں گی جو آپ کے معلومات میں نہیں ہوں گی، اور معلومات میں اضافہ ہوگا، اور جانا چاہیے تمہیں۔ تو ان کے ان کی یہ محبت، ان کی یہ جس انداز سے انہوں نے کہا تو میں ریفیوز نہیں کر سکا، اور 8 دن کے وزٹ میں ہم گئے۔ چودھری پرویز الہی جو ہے وزیر اعلیٰ تھے، ایک دن انہوں نے اپنی سیکریٹریٹ میں لنچ دیا، دوسرے دن جنرل خالد مقبول صاحب جو ہے وہ گورنر تھے، اور انہوں نے ہمیں جو ہے لنچ دیا۔ لنچ میں انہوں نے ناجی صاحب اور دوسرے بڑے جو کالمسٹ ہیں لاہور کے، وہ ان کو بھی بلایا ہوا تھا، اور جنرل خالد مقبول صاحب بڑی تعریف میں پڑ گئے۔ آپ سندھی، مطلب یہ کہ مہان ہیں، آپ یہ ہیں، آپ وہ ہیں، آپ کا اپنی زبان کے ساتھ اتنی محبت ہے، آپ اپنی زبان میں پرائمری سے پی ایچ ڈی تک تعلیم حاصل کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، اتنی زیادہ انہوں نے تعریفیں کی۔ تو میں نے کہا کہ جنرل صاحب ایک بات آپ سے کہوں؟ کہا جی 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 جی، بات چیت کے لیے تو ہم نے آپ کو بلایا ہے۔ یہ کہ میں نے کہا اگر آپ کو سچ بتائیے گا، اگر آپ کو
سندھیوں کی یہ بات اتنی اچھی لگتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اپنی زبان میں تعلیم دیتے ہیں، سندھی میں تعلیم دیتے ہیں. تو آپ تو اس وقت کی پوزیشن پر ہیں. آپ ہیں، آپ بھی پنجابی ہیں. وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی صاحب وہ بھی پنجابی ہیں. تو آپ اپنے بچوں کو کے لیے پنجابی میں کا ذریعہ تعلیم کیوں نہیں چنتے، جبکہ اقوام متحدہ نے بھی کہا ہے کہ بچے کے لیے سب سے جو مؤثر ذریعہ تعلیم ہے اور جو بچے کا رائٹ ہے، بچے کا حق ہے، وہ مادری زبان میں تعلیم ہے. تو آپ اپنے بچوں کے لیے یہ کیوں نہیں کرتے کہ وہ پرائمری کی تعلیم پنجابی سے شروع کریں، آگے چل کر کے اردو پڑھیں. ہمارے بچے اردو بھی بولتے ہیں، انگریزی بولتے ہیں، بلکہ 4 5 زبانیں بولتے ہیں. ہم گھر میں سرائکی بولتے ہیں، سندھی بولتے ہیں. باہر دوستوں کے ساتھ وہ جاتے ہیں تو اردو بولتے ہیں، جب کسی فورم پہ جاتے ہیں انگریزی میں بات کر رہے تھے. تو یہ بچہ تو 4 زبانیں سیکھ سکتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ یار سچ بتاؤں. میں نے کہا جی سچ بتاؤں. کہا کہ آج کل سائنس اور ٹیکنالوجی تعلیم تو انگریزی ہے، اردو بھی ان کے نظر میں مطلب فضول لگ رہی تھی. بہرحال یہ ایک سوچنے کا انداز ہے، ہم لوگ دل میں کیا ہوتا ہے اور زبان میں کیا ہوتا ہے. تو یہ اس کی آپ کو میں نے ایک جھلک بتائی. آج پورے دنیا میں سندھی جس جذبے کے ساتھ، جس محبت کے ساتھ، جس پیار کے ساتھ اپنی دھرتی کا دن منا رہے ہیں. کراچی میں تو آج میں نے سینکڑوں کی تعداد میں ٹولیاں دیکھی ہیں جو کل سے ہی نکل پڑے تھے لوگ، کوئی بائکوں پہ، کوئی موٹر سائیکلوں پہ، کنہوں نے بڑے بڑے اسپیکر اٹھائے ہوئے ہیں. کوئی ناچ رہا ہے، کوئی جھوم رہا ہے، کوئی گانے گا رہا ہے، اور کوئی مطلب یہ کہ پھول ایک دوسرے کے اوپر نچھاور کر رہے ہیں اس دن کو منانے کے لیے. تو سندھ کے جتنے بھی باسی ہیں، جتنے بھی سندھی میں اور زبانیں بولنے والے سندھی رہتے ہیں، ان سب کو، پورے پاکستان میں بسنے والی تمام اقوام کو، اور دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی یہ دن منایا جا رہا ہے، یا سندھی رہتے ہیں یا پاکستانی رہتے ہیں، ان سب کو میں سندھی کلچرل ڈے کی مبارکباد دیتا ہوں، اس امید کے ساتھ، اس احترام کے ساتھ، اس جذبے کے ساتھ کہ ہم اپنے دیش کی تمام کلچرز کا احترام کریں گے، رسپیکٹ کریں گے. اسی کے ساتھ اپنے دوست، اپنے ساتھی شیر محمد خوار کو اوپن سیکرٹ سے اجازت دیں. اللہ حافظ. جی سندھ.